बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान इसराइल जंग जो है 9वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त लेटेस्ट चल क्या रहा है वहाँ पे? क्योंकि जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे वो ये था कि अमेरिका इस जंग में फ़ौरन कूद पड़ेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया कि मुझे 2 हफ्ते चाहिए, मैं उसके बाद ये फ़ैसला करूँगा, इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? देखें, जो भी प्लान होता है जब वो पेपर पे होता है, जब आप उसको कंस्ट्रू करते हैं, उसके हवाले से पॉलिसी बनाते हैं, तो जाहिर है कि आपने अंदाज़े लगाए होते हैं और वो अंदाज़े मैदान जंग में गलत भी साबित होते हैं। सही, कुछ अंदाज़े गलत साबित हुए हैं। हमने क्योंकि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन को भी डिस्कस करना है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों डिले किया है। बहुत सारे लोग इसको इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई, वहाँ पर भी ईरान का मामला हुआ। हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा करना हो कि ईरान के साथ टॉक्स वाले मामले पे, इंगेजमेंट वाले मामले पे कहीं ले जाया जाए। दूसरा, एक जो मीटिंग है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के साथ, फिर उनका एक खिताब भी चल रहा है, उसका इंतज़ार किया जा रहा था कि कहीं कोई शायद रास्ता निकले, लेकिन मामला उससे कहीं मुख्तलिफ है। सही। जो मेरी बात हुई है पाकिस्तान के सफारतकार, जो माजी में बहुत अपनी पोजीशंस पर रहते हुए मिडल ईस्ट को देखते रहे हैं, जो वेस्टर्न पॉस्चरिंग है, इज़राइल के जो मंसूबे हैं, लार्जर डिज़ाइंस हैं इस रीजन के हवाले से, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से, उनके ऊपर उनका बड़ा काम है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उनकी जो असेसमेंट है वो वे टू डिफरेंट। अभी जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, हैरान कुन तौर पर इवन जो आगाज़ में ख़बरें आई और कुछ अंदाज़े लगाए गए कि जिस वक्त ऑपरेशन राइजिंग लायन इसका आगाज़ किया गया, इसको लॉन्च किया गया और इसराइल ने बताया कि ये ऑपरेशन राइजिंग लायन है, तो इसके ऊपर भी इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा फोकस किया कि इस नाम का क्या मतलब है और क्या मकसद है ये नाम रखने का। और फिर उसमें कुछ हवाला जात दिए जा रहे हैं कि बाइबल की एक वर्स है, उसमें इसका हवाला है, शायद इसका वो मतलब हो, शायद उसका वो मतलब हो। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हमारे डिप्लोमेट्स की है वो बड़ी मुख्तलिफ है, वो मैं आपके सामने रख दूँगा। और जाहिर है कि अभी तो फॉग ऑफ वॉर है, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होनी हैं, लेकिन एक ख़बर आई थी आगाज़ में कि इस ऑपरेशन के आगाज़ पर ही इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जो दीवार गिरिया है, जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जो बड़ी मुक़द्दस है उनके लिए, वहाँ पर उस दीवार के जो क्रैक्स हैं, दरारें होती हैं ना, क्रैक्स होते हैं, तो दीवार के क्रैक्स में एक तहरीर लिख कर रखे। और वो जो तहरीर है, उस तहरीर को जब आप स्टडी करते हैं या पिछले 2-3 साल की जो इवेंट्स हैं उनको देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब बड़ा खौफनाक है और बड़ा ख़तरनाक है। सही। तो जायज़ा 1 बाय 1 सारा ले लेते हैं। इस वक्त सिचुएशन, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है कि ईरान ने वाज़ेह ये कर दिया है कि जिस वक्त तक बमबारी जारी है, जब तक जंगबंदी नहीं होती, जब तक सीज़ फायर नहीं होता, उस वक्त तक नो न्यूक्लियर टॉक्स। राइट। और न्यूक्लियर के हवाले से भी अब ज़ाहिर है कि जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ही देर पहले ईरान में 5.2 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला है, और क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो बहुत सारे लोग, अब इस पर रूमर मॉन्गरिंग भी बहुत हो रही है, अफवाहें भी बहुत चल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़लज़ला शायद इस वजह से आया है कि ईरान ने कोई ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि नहीं, शायद ऐसा हुआ हो कि इसराइल ने ईरान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया और वहाँ पर कोई बड़ा धमाका हो गया है, या वहाँ पर कोई ऐसे बॉम्ब बरसाए गए हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो, हालांकि इसराइल की अपनी कैपेसिटी 6 मीटर से नीचे जाने की नहीं है। सही। अगर इसराइल खुद जा सकता होता तो अमेरिका की मदद और क्लस्टर जो बेसिकली बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बात चली और जिसकी वजह से अमेरिका की शमूलियत की बात हो रही थी, वो बात होती ही ना। वो अमेरिका के पास है सलाहियत, इसराइल के अपने पास वो बॉम्ब्स मौजूद नहीं है जो 6 मीटर से नीचे, यानी 18 या 20 फुट से नीचे जा सकें। वो सिर्फ ज़ेरे ज़मीन 2 मंजिलों पे जा सकते हैं, और अंदाज़े ये हैं कि 8 मंजिलें तो पहले आप नीचे जाते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है। राइट। बहुत सारी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में अभी सिचुएशन क्या चल रही है वो ज़रा मैं सामने रख देता हूँ। एक तो एक ईरान ने कहा है कि जिस वक्त तक अटैक्स चल रहे हैं उस वक्त तक तो कोई टॉक्स नहीं होने वाली, और 9वां दिन जो है वो अब उसका आगाज़ हो चुका है। 17 लोग गुज़श्ता चंद घंटे के दौरान इसराइल में ज़ख्मी हुए हैं और उनकी सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इसराइली जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो ओवरवेल्म हो चुका है। सही। और उसने जो है वो जिस तरीके से एक हवा था ना कि इसराइल जो है वो उसको नाकाबिले तस्खीर है,
اس کی فضاؤں میں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, کوئی پروجیکٹائل, سارے بھرم ٹوٹ گئے. ہاں وہ بھرم ٹوٹ گئے ہیں. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ حملے سکسیزفلی ہو رہے ہیں, ایکسپلوژنز دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے. نقصان تو ظاہر ہے کہ پھر ایک طرفہ نہیں ہوتا, کہیں پر کچھ زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے, کہیں پر کچھ زیادہ. اور اسرائیل نے پابندی بھی لگا دی ہے اپنے میڈیا پر کہ رپورٹ نہیں کرنا, ویڈیوز نہیں کرنی, اور اس کے لیے ایک بڑی بلینکٹ بین ٹائپ آف سینسرشپ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. پھر بیانات ہیں, ایکسچینج ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹس کا, بڑے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ بیان آیا, اب میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب یہ ساری سچویشن ہوئی اس میں خاص طور پر جب یہ نام سامنے آیا رائزنگ لائن, اس کے حوالے سے انٹرنیشنلی بہت رپورٹ کیا گیا. صحیح. اور یہ کہا گیا کہ رائزنگ لائن کا مطلب کیا, تو میں کچھ ایک یوں سمجھیں کہ جو ان کا ایک سمری ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس نام کو کیسے رپورٹ کیا. لیکن وین یو ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو وائی دس نیم واز چوزن, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں مطالب اور بھی ہیں جن کے اوپر شاید بات نہیں ہوئی. ویئر ڈز دا نیم رائزنگ لائن come from? Why did Israel choose it to attack Iran and what does it mean? یہ ایک اسپیسیفک آرٹیکل میں آپ اکنامک ٹائمز سے پڑھ رہا ہوں. Israel's military strikes on Iran which were named Operation Rising Line were not just a random code name but could mean that the country was making a statement as per a report. کہ یہ صرف حملے کے لیے نام نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یا ایک پوسچرنگ لینے کی کوشش کی گئی ہے. ایران کے خلاف جو حملہ ہے اس میں نیوکلیئر فیسلٹیز کو, بیلسٹک میزائل کی جو فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, ملٹری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا. اور اس اٹیک کے فوراً بعد اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے کہا وی آر ایٹ اے ڈیسائسو مومنٹ ان اسرائیلز ہسٹری, کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں. مومنٹس اگو اسرائیل لانچڈ آپریشن رائزنگ لائن, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. یہاں پر کوئی نیوکلیئر بام کا تذکرہ نہیں ہے. صحیح. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ وقت پہلے جب جیسے یہ آپریشن لانچ ہوا تھا کہ ہم نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا ہے. یہ ایک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن ہے ٹو رول بیک دی ایرانین تھریٹ ٹو اسرائیلز ویری سروائیول. اسرائیل کے وجود کو جو ایران کا خطرہ لاحق ہے. اب اس کی ڈیفینیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو ایران کا خطرہ ایٹمی بام نہیں ہے, وہ رجیم ہے جی, وہ حکومت ہے, وہ انقلاب اسلامی ہے جس کو وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. دس آپریشن ول کنٹینیو فار ایز مینی ڈیز ایز اٹ ٹیکس ٹو ریموو دس تھریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر بام کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد بنجمن نیتن یاہوز سائلنٹ سگنل. According to the report, Israel has named its military operation against Iran Rising Line as it took the name from a biblical verse that vows for a victorious future for a powerful Israel. Netanyahu's photograph on Thursday of him putting a handwritten note into a crack of Jerusalem's western wall, Judaism's holiest prayer site, might have been an indication to the looming strikes on Iran as analyzed by Reuters. رائٹرز نے اس کو کہا کہ یہ جو یروشلم کی دیوار گریہ میں کریک میں ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ جو ہے وہ اس نے رکھا ہے بنجمن نیتن یاہو نے, اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ ہے, فار بیونڈ ہے, جس کو ابھی ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ ورسز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. The Israeli Prime Minister's office on Friday had released a photograph of the note which mentioned that the people shall rise up as a lion. According to the report. Now here is the key کہ people shall rise up as a lion, کہ لوگ ایک شیر کی طرح اٹھیں گے. اب جو وہاں پر جنگ چل رہی ہے یا جو لڑائی ہے, اس لڑائی کا تعلق جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں جو وہاں پر اسٹرائکس کیری آؤٹ کر رہی ہیں. پھر میں نے کچھ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے اس کے اوپر بات کی کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت کیا
ڈیزائنز ہو سکتے ہیں. کیا گریٹر اسرائیل ہی اس وقت ٹارگٹ ہے, ان کا منصوبہ ہے اور وہ اب ان پلیس آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ایک سٹیپ ہے اس کی طرف. ابھی اگر آپ ان کی آبادی دیکھیں, ان کے وسائل دیکھیں, ان کا اس وقت لائف سٹائل اور طریقہ کار دیکھیں, تو اس وقت بارڈرز چینج کرنے کی کوشش نہیں ہے. فی الوقت وہ دو چیزیں سینس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت یہ معاملہ کسی نہج پر پہنچے گا, کسی اینڈ پر پہنچے گا, اس وقت تک ارادہ یہی لگتا ہے کہ غزہ جو ہے جی اس کو خالی کرا لیا جائے گا. صحیح. وہ تو اور وہاں کی جو آبادی ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو جو بچ جائیں گے ان کو مصر میں سیٹل کیا جائے گا, منتقل کر دیا جائے گا. ان کو اس طرف لے جایا جائے گا, وہاں پر ایک سیٹلمنٹ بنائی جائے گی, اور یہ پلان ہے جو بڑے وقت سے چل رہا ہے. دوسری طرف جو اس وقت کچھ ایریاز ہیں ان کو تو ضرور کنٹرول میں لے لیا جائے گا, لیکن ابھی جو گریٹر اسرائیل والا کام ہے کہ جس میں سعودی عرب, جس میں عمان, جس میں لبنان کے کچھ حصے, جس میں ترکی تک, جس میں سیریا, جس میں عراق, جس میں بالکل آپ آن دا ورج آف پرشین گلف آ جاتے ہیں, جس میں جارڈن شامل ہے, یہ والا کام ابھی ان پلے نظر نہیں آتا. ابھی پھر کیا مقصد ہے؟ تو رائزنگ لائن کا ہمارے ایک سفارتکار ہیں, ان کا کہ آپ پہلوی ڈائنسٹی جو تھی, رضا شاہ پہلوی, ان کا جو اس وقت کا ایران تھا اس کا جھنڈا اٹھائے. صحیح. اس کے جھنڈے کے سینٹر میں آج تو آپ کو ایران کا ڈفرینٹ فلیگ نظر آتا ہے, اس میں شیر ہے. یہ جو رائزنگ لائن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر چاہتے یہ ہیں, جو لارجر ڈیزائن یہ ہے کہ انسٹال کرنا ہے دوبارہ سے کسی طریقے سے ایک انقلاب ایران سے پہلے والی اینٹی ریولوشنری فورسز کو. اس میں چاہے رضا پہلوی ہو جو بیٹا ہے محمد رضا پہلوی کا, جو کراؤن پرنس تھا اور اب ڈیفیکٹو رولر, یا اس نے ان ایگزائل جو ہے وہ ایک گورنمنٹ فارم کی ہوئی ہے. اور آپ جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہی 2023 میں اپریل 17 غالباً یہ اپنی بیوی یاسمین کے ساتھ رضا پہلوی, اس نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا, اسی دیوار گریا پر بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ یہ کھڑا ہوا تھا. اسحاق ہرزوگ جو پریزیڈنٹ ہے اسرائیل کا, ان کے ساتھ میٹنگز کی تھیں اور اس کو مکمل آشیرواد حاصل ہے. صحیح. اور ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے بیانات دینا شروع کیے ہیں اور وہ بار بار, تو اسرائیل کی ہمارے سفارتکاروں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی یہ منصوبہ بندی تھی فرام ڈے ون, کہ جس میں انہوں نے جو سپریم لیڈر سید علی خامنائی ہیں ان کے علاوہ نیچے ٹاپ لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ کو, انٹیلیجنس کے لوگوں کو, ان کو جس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا, اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تو ہم ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو, تو کیونکہ وہ مرجع بھی ہیں, مرجع تقلید بھی ہیں, اور ان کی ایک بہت بڑی فالوونگ ہے. آفٹر سید آغا سستانی ان کے بعد سب سے بڑی فالوونگ سید علی خامنائی کی ہے. تو پھر اس کا جو ریاکشن ہے وہ 120 ممالک میں آئے گا. وہ کروڑہا جو شیعہ ہیں اور پھر مسلمان ہیں, اوور آل ان تمام کی طرف سے ایک بہت ہی سخت قسم کا رد عمل آ سکتا ہے, اور ایسا رد عمل جو پھر کئی سالوں تک کنٹینیو رہ سکتا ہے اور کسی بھی شیپ میں سامنے آ سکتا ہے. لہٰذا اس نہج پر نہ جائیں. مقصد جو ہے اسرائیل کا یہی لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر ایسی سچویشن بنائی جائے نیچے کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد کہ کسی طریقے سے رشیا, یورپ یا کسی اور ملک ان ایگزائل بھیج دیا جائے. صحیح. سید علی خامنائی کو, جو ظاہر ہے کہ جو لوگ ایران کو جانتے ہیں یا کرنٹ اس کو, کہ وہ کسی اور طریقے سے تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی اس وقت یہاں پر اس موقع پر موجودگی ایک بہت بڑا المیہ اپنے لوگوں کے لیے بنا سکتی ہے, اور آپ یہ ڈیسیجن لیں کہ نہیں اس وقت میرا شاید چلے جانا ہی درست ہو. یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے. ابھی تک تو جو آپ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سید علی خامنائی کی, وہ پڑھ لیں, وہ دیکھ لیں, وہ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی
رجیم کو انسٹال کیا جائے جو آبویسلی جس کی پاپولر سپورٹ نہیں ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں وداؤٹ پٹنگ یور فٹ آن گراؤنڈ آپ وہاں پر ایک طویل خانہ جنگی کی بنیاد رکھیں اور اس دوران نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے وہاں پر حملے کروائے جائیں, دہشت گردی کے واقعات ہوں, وہاں پر داعش, وہاں پر مختلف گروپس اور متحارب گروپ آپس میں لڑ رہے ہوں اور اگلے کئی سالوں تک ایران کا وہ پورا نظام یا سسٹم جو اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 3-4 ڈیکڈز قائم ہوا ہے, جس کی بنیاد کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے 90s میں $196 ارب کو فریز کر دیا گیا ہو, اس کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہو, جس کو بلیک لسٹ میں فیٹف کی رکھا گیا ہو, جس کے ساتھ ٹریڈ کوئی نہیں کر سکتا, ٹریڈ کرنے والے ممالک یا کمپنیوں کے اوپر پابندی لگ سکتی ہو, جس کو جس کی ایک نارمل سی بھی چیزیں جو ہیں وہ کسی اور ملک کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ نارمل طریقے سے نہیں ہو سکتی, جو اپنی ضرورت کی ہر شے خود بناتا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک جو ڈیفنس ایکوپمنٹ بنانے کا پروگرام ہے اس سارے کو کرپل کیا جائے. اور پھر جب یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو تو اب یہ نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ایک تو وہ تھا کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا اور جس طریقے سے اس کو کیری آؤٹ کیا, لیکن اس سے زیادہ سرپرائزنگ ہے کہ جس طریقے سے ایران نے ہٹ بیک کی ہے. صحیح, اس کو بہت سارے لوگ شاید اتنا اسٹڈی نہیں کر رہے کہ جس طریقے سے ایران نے ہٹ بیک کیا اس کے اوپر ہم ذرا سیپریٹلی بات کریں گے کہ جو ایران کا ہٹ بیک کرنا ہے اور جن سمبلز کو, جن آئیکنز کو ہٹ کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے, وہ ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے. لیکن ایران نے اس تمام معاملے میں ایک تو جو ہٹ بیک کرنا شروع کیا یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹر تھا, اور امریکہ کا فوری طور پر اس جنگ میں کودنا ان کے اپنے لیے بہت سارے مسائل کریٹ کر سکتا تھا. ابھی آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ قطر میں جو امریکہ کی پریزنس موجود تھی, جنگی لڑاکا طیارے موجود تھے, ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. ایئر بیسز سے بھی ہٹانے کی الین سے, عراق سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ موو کی جا رہی ہیں, کچھ نئی چیزیں اس ریجن میں لائی جا رہی ہیں. سائپرس میں ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے, بحیرہ روم میں, میڈیٹرینین سی میں بحری بیڑے بھیجے جا رہے ہیں. USS نمٹس جو ہے اس کی موومنٹ, امریکی 7th فلیٹ کیا اس وقت جس طریقے سے جو اس کی پوسچرنگ ہے, 5th فلیٹ جو بحرین اور پرشین گلف میں آپریٹ کرتا ہے اس کی جس طرح کی موومنٹ ہے, پھر جو برٹش رائل ایئر فورس ہے اس کے طیاروں کی موومنٹ, اور ایک اوور آل جو پوسچرنگ ہے اس کو جب آپ سارے کو دیکھتے ہیں, میرا خیال یہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہی سمجھ آتی ہے کہ جو امریکہ نے اس سارے معاملے میں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کا ٹائم جو ہے وہ لیں گے, وہ یہ 2 ہفتے میں چاہتے ہیں کہ اسرائیل ایک تو جتنا ڈیمیج اس دوران کر سکتا ہے وہ کرے, اور ایران بھی ہٹ بیک کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی اس دوران کرے کہ جس سے ہمیں ایک اور بڑا وجہ ملے. ہمیں ابھی تو یہ لگے گا نا, ظاہر ہے کہ جو چیزیں ابھی جس طریقے سے انفولڈ ہوئی ہیں اس میں تو واضح طور پر ایک کولیبریشن نظر آتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان مکمل کولیبریشن تھی. آپ اس کو وہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی آف دا کف ہو گیا. اگر آپ اس کے انسیڈنٹس کو دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ پیجر حملوں سے لے کر حزب اللہ کے اوپر جس طریقے سے ایک سسٹمیٹک کریک ڈاؤن کیا گیا, جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کو مارا گیا, شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد یمن میں ایک لانگ کانفلکٹ اس نے جس طریقے سے خاص طور پر لاسٹ دو سالوں میں جیسے وہ شیپ اپ ہوئی ہے, پھر مختلف جو گروپس عراق میں, شام میں آپریٹ کر رہے تھے, کتائب سید الشہداء ہے, دیگر ہیں, ان کو جس طریقے سے کرپل کیا گیا, پھر شام میں بشار الاسد کے رجیم کا خاتمہ, اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ یہ ان کی آخر میں آ کر جو گزشتہ کچھ عرصے میں 60 دن کا ٹائم ہے, ابھی چیزیں ایرانینز خود بتا رہے ہیں جو اس تمام پروسیس میں لوگ انوالو تھے کہ ٹاکس تو بڑی قریب پہنچ چکی تھیں سکسیسفل ہونے کے, اور عین اس وقت حملہ امریکہ کو معلوم تھا, اس نے اپنے ایسٹس جس طریقے سے اور اپنے ٹریول ایڈوائزریز جاری کر کے لوگوں کو ریموو کیا اس ریجن سے. پھر جو ہیل فائر میزائل ہیں ان کی جس طریقے سے ڈلیوری ہوئی تو اس سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ امریکہ واز پارٹ اینڈ پارسل. بٹ اب یہاں پر ایک تو امریکہ نے فوری طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں جناب اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں تھی, بیکاز دے ور فیئرنگ کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک
ایران کی طرف سے یا ہمارے انٹرسٹ کو ریجن میں ہٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اب ان 2 ہفتوں میں مزید جو ہے وہ اس کی شیپ نکل کر سامنے آئے اور پھر اس دوران کوئی ایسی صورت بنے کہ وداؤٹ دیئر اون انوالومنٹ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں اندر ایک خانہ جنگی اور بغاوت کا سلسلہ پیدا ہو, اور اس صورتحال میں ایران کو ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ایسی خانہ جنگی میں جھونک دیا جائے کہ جس سے وہ پورا نظام تلپٹ ہو جائے, ختم ہو جائے, ایک تھریٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ پلان بنانے والے اور پھر پلان بگاڑنے والا, بنائے ہوئے پلانس کو, یہ 2 چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں. تو اس کی کچھ آسپیکٹس ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر پھر آگے چل کے بات کریں. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.